Yes, my Lord. मसीह खुदा में आप सबकी सलामती हो। खुदा का शुक्र हो कि उसने हमें मौका बख्शा कि आज हम उसके कलाम के वसीला से हम अपनी अपनी जिंदगियों को तब्दील कर सकें। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। तो आइए हम आज का कलाम शुरू करते हैं। तो आज का कलाम जो है वो याकूब का आम खत, उसका पहला बाब, उसकी 14 से 16 आयत हम पढ़ेंगे। अगर आपके पास कलाम है तो आप पढ़ने में रहनुमाई करें। याकूब का पहला खत, जेकब, फर्स्ट चैप्टर 14 to 16 वर्सेस, उसकी हम 14 से 16 आयातें हम कुछ तक पढ़ेंगे। उसमें यूं लिखा है, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खींचकर और फंस कर आजमाया जाता है, फिर ख्वाहिश हामला होकर गुनाह को जनती है और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। ऐ मेरे भाइयों, प्यारे भाइयों, फरेब ना खाना। यहाँ पर वो ये बात करता है कि फरेब ना खाना। किस बात से वो कह रहा है कि ऐ मेरे भाइयों फरेब ना खाना? इसके बारे में हम आज सीखेंगे। और दूसरा हम ये सीखेंगे कि ख्वाहिश जो है वो किस तरह से इंसान के अंदर आती है, और वो इंसान जो है वो फिर उस ख्वाहिश को जो है जब पूरा करने की कोशिश करता है या अपनी उस ख्वाहिश को फॉलो करता है, उसको पूरा करने की कोशिश करता है, तो वो जो है वो फिर गुनाह बन जाता है। और गुनाह जो है वो और ज्यादा आगे गुनाह गुनाह दर गुनाह जो है वो करता जाता है, यानी गुनाह की दलदल में गिरता जाता है और आखिर फिर वो मौत के उसमें गड़े में गिर जाता है। तो हम सब इसमें ये देखते हैं कि याकूब जो है अपने खत में जो है वो ये कहता है, अगर हम ऊपर का हिस्सा पढ़ें तो उसमें वो ये बात करता है, आजमाइश की बात करता है। वो ये कहता है कि बाज़ औक़ात हमारे ऊपर कोई परेशानी, कोई मुश्किल, कोई मुसीबत या कोई बीमारी या दुख जब हम हमारे ऊपर आता है, तो हम अक्सर ये लोग कहते हैं कि खुदा हमें आजमा रहा है, खुदा जो है ये आजमाइश खुदा की तरफ से है। तो मेरे जीजो, पहली बात तो ये है कि हम गुनाह पे बात करें, हम इस बात पे ये बात याद रखें कि कभी भी आजमाइश खुदा की तरफ से नहीं होती। कोई भी चीज, कोई भी बीमारी, या खुदा हमें तकलीफ देना नहीं चाहता, खुदा हमें जो है वो बीमार नहीं करना चाहता, खुदा हमें चाहता है कि हम सेहतमंद रहें। इसीलिए खुदा ने सोचा है कि वो जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। कसरत से जिंदगी का मतलब यह है कि हम हर किस्म की बीमारियों से आजाद होकर जो है वो जिंदगी गुजारें। लेकिन अगर फिर भी इस चीज में जो है हम जब आजमाए जाते हैं, जब हम पर आजमाइश आती है, तो मेरे अजीजों वो मतलब खुदा की तरफ से नहीं होती, क्योंकि खुदा ना तो खुद बदी से जो है वो आजमाया जा सकता है, ना ही वो किसी को बदी से आजमाता है। ये बात हमें याद रखने की जरूरत है। सबसे पहली तो बात ये जहन में हमें रखनी है कि आजमाइश खुदा की तरफ से नहीं होती। जैसे कि हम सब जानते हैं कि अयूब का जो हाल था, अयूब कितना रास्तबाज शख्स था। खुदा उसको आजमाना नहीं चाहता था, खुदा उस पर मुसीबत नहीं लाना चाहता था, खुदा उस पर परेशानी नहीं लाना चाहता था। खुदा ने तो उसको इतना अच्छा ब्लेस किया हुआ था कि वो अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ, मतलब हर हफ्ते, यानी उन्होंने एक दिन मुकर्रर किया हुआ था जिसमें वो सब इकट्ठे होते थे, फिर वो ज़ियाफत करते थे, खुदा की शुक्रगुजारी करते थे। और अयूब जो है खुदा की हजूरी में जो है वो कुर्बानियां भी चढ़ाता है, कफारे की कुर्बानियां भी देता है अपने लिए, अपनी औलाद के लिए, यानी कि वो बड़े खुश थे और बहुत खुशी से जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन जब उस पर मुसीबत आई तो वो खुदा की तरफ से नहीं थी। हम सब ये जानते हैं, खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि वो जो अबलीस जो खुदा की हजूरी में जाता है, तो अबलीस ने जो है उसको इतना दुख दिया, इतनी तकलीफ दी, और जितना अरसा जो है वो खुदा की तरफ से मुकर्रर करता था, खुदा ने ही अबलीस को इख्तियार दिया कि तू जा। लेकिन खुदा ने उसको कहा कि ठीक है, तू उसकी जान ना लेना, बाकी तू जो उसके साथ कर सकता है तो कर। और हम ये देखते हैं कि किस तरह से उस पर मुसीबतें आई, औलाद चली गई, और दौलत, पैसा, जो कुछ भी उसके पास था सब चला गया, सब तबाह हो गया। और फिर यह है कि वो खुद भी बीमार हो गया, और लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो खुदा के साथ वफादार रहा। और आखिर में जब वो खुदा के साथ जो है वो माफी मांगता है, तो खुदा उसको कितना ज्यादा ब्लेस करता है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो अबलीस का किरदार है और जो खुदा का किरदार है, वो दोनों हमें साफ साफ वाजे नजर आते हैं कि किसी भी शख्स को
ہاں انسان کا ایمان جو ہے وہ آزمایا جاتا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا خدا میں یعنی کہ وہ جو ابلیس جو ہوتا ہے نا وہ ہمیں جو ہے وہ دکھ دیتا ہے، تکلیفیں دیتا ہے، پریشانیاں دیتا ہے، اور پھر ہمارا خدا ہمیں ان سے چھڑاتا ہے. جب ہم ایمان پر مضبوطی سے کھڑے رہتے ہیں ہمارا خدا ہمیں چھڑاتا ہے، اور ہم اس آزمائش میں سے جو ہے بڑی ہی آسانی سے نکل جاتے ہیں. خدا ہمیں اس آزمائش میں سے نکلنے میں مدد دیتا ہے، خدا ہمیں جو ہے اس آزمائش میں سے نکال لیتا ہے، اور وہ ہمیں ابلیس کو شکنجے سے چھڑا لیتا ہے. لیکن یہاں پر ایک بڑا نازک موڑ آتا ہے. جب انسان آزمایا جاتا ہے، جب اس پر کوئی مشکل آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو وہی صحیح وقت ہوتا ہے اپنے ایمان کو جو ہے وہ اسٹرانگ کرنے کا، مضبوط کرنے کا. اگر تو وہ شخص جو ہے جو آزمایا جا رہا ہے وہ جو ہے اگر تو وہ اپنے ایمان پر کھڑا ہے اور وہ کھڑا ہو گیا مضبوطی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اور پازیٹیو پہلو سوچ رہا ہے اس بات میں بھی، اس چیز میں بھی، اس آزمائش میں بھی، اس تکلیف میں بھی، وہ خدا کو نہیں بھولا، خدا کے ساتھ وفادار ہے، خدا کی شکر گزاری کر رہا ہے، سب کچھ وہ خدا کے نام کو عزت و جلال دے رہا ہے، تو میرے عزیزو خدا اس کو اور زیادہ بلیس کرے گا. جس طرح سے ایوب کو خدا نے پہلے سے زیادہ بلیس کیا، اور خدا نے اس کو اس میں سے نکال لیا، کیونکہ وہ اس آزمائش میں بھی خدا کی حمد و ستائش کرتا رہا. بے شک اس نے خدا کے ساتھ شکوے کیے، گلے کیے، لیکن وہ پھر بھی خدا کے ساتھ وفادار رہا. تو اسی طرح سے وہ شخص جو ہے وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر نکلتا ہے، اور جو ہے وہ اور زیادہ ایمان میں کھڑا ہوتا ہے، اور خدا کو اور زیادہ وہ پسند آتا ہے، خدا اس کو اور زیادہ بلیس کرتا ہے. لیکن یہاں پر یہی ایک نازک موڑ ہے کہ لیکن ایک شخص جو خدا کے ساتھ پھر وفادار نہیں رہتا، خدا کا وہ منکر ہو جاتا ہے، وہ اس آزمائش، اس تکلیف کی وجہ سے جو ہے خدا سے بد دل ہو جاتا ہے، وہ پھر اس طرح سے ہو کہ وہ جو ہے وہ پھر گرتا یعنی کہ ابلیس جو ہے اس کو پھر اس پر اپنا غلبہ جو ہے وہ حاوی کرتا جاتا ہے، اور وہ انسان مشکلات میں، پریشانیوں میں، تکلیفوں میں وہ دبتا جاتا ہے. تو آخر وہ جو ہے وہ جو اس کی جو خواہش ہوتی ہے، یا اچھی خواہش ہے یا بری خواہش ہے، جو اس کے اندر جو خیال ابلیس پیدا کرتا ہے کہ تو خدا سے منکر ہو جائے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح سے اس نے کتنی دفعہ کہا کہ تو خدا کا انکار کر دے، یعنی کہ تو اپنا آپ انکار کر دے، تو مجھے سجدہ کر دے. لیکن خدا یسوع مسیح اس پر غلبہ پایا، اور خدا یسوع مسیح اس آزمائش میں سے بڑی فتح کے ساتھ، بڑی ہی کامیابی کے ساتھ نکل آئے، اور وہ خدا کی قدرت سے بھر گئے، اور زیادہ بھر گئے، اور انہوں نے آخر موت پر بھی فتح پا لی، اور آج باپ کے داہنے ہاتھ بیٹھے. اسی طرح سے ایک انسان جو ہے وہ بھی اسی طرح سے ہوتا ہے کہ جب جو ہے وہ اس آزمائش میں یا اس مشکل وقت میں اگر وہ پازیٹیوٹی کو رکھتا ہے تو وہ اور زیادہ خدا ان کی حضور میں بڑھے گا. لیکن اگر وہ جو ہے اس حملے سے جو ابلیس اس پر کرتا ہے اس میں شکنجے میں آ جاتا ہے، اور اس کی اس بات کو مان لیتا ہے، تو وہ یعنی خدا سے منکر ہو جاتا ہے، تو وہ نیچے نیچے جاتا، اور آخر پھر موت کی طرف چلا جاتا ہے. تو یہاں پر وہ کہتا ہے کہ فریب نہ کھاؤ، ہمیں دھوکہ نہیں کھانا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اب گناہ جو ہے وہ انسان کی زندگی میں کیسے داخل ہوتا ہے. ہم سب یہ جانتے ہیں کہ جو ابلیس ہے، جس طرح سے وہ خدا کے کلام کو جانتا ہے، اسی طرح سے وہ انسان کی نیچر کو بھی جانتا ہے، انسان کو بھی سمجھتا ہے. اس کو پتا ہے کہ انسان کو کس طریقے سے اس نے کرنا ہے، انسان کی کمزوری کیا ہے. انسان جو ہے وہ مطلب زیادہ ٹی وی دیکھنا پسند کرتا ہے، یا فلم دیکھنا پسند کرتا ہے، یا انسان جو ہے وہ مطلب زیادہ وقت کہاں گزارنا چاہتا ہے. یعنی جس طرح سے خدا کے فرشتے ہمارے ساتھ رہتے ہیں اور وہ ہمیں اچھائی پر اکساتے ہیں، ہمیں خدا کا کلام اور خدا کا روح جو ہے وہ ہمارے اندر کام کر رہا ہوتا ہے، اسی طرح سائیڈ بائی سائیڈ ابلیس بھی جو ہے وہ ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے، اور وہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے دن رات، ہر لمحے وہ ہمیں بھی جج کر رہا ہوتا ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ کون سا ان کی زندگی میں کمزور پہلو ہے. وہ اس کمزور پہلو کو لے کر جو ہے ہمارے دل میں خواہش پیدا کرتا ہے. اس کے بارے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے کرنتھیوں کے نام خط جو ہے پہلا خط، دوسرے خط میں پولس رسول کا جو دوسرا خط ہے کرنتھیوں کے نام، اس کی 2 سے 11 آیت میں وہ یہ بات کرتا ہے. پولس رسول یہ بات کرتا ہے، کہتا ہے تاکہ شیطان کا ہم پر داؤ نہ چلے، کیونکہ ہم اس کے ہیلوں سے نہ واقف نہیں. ہمیں پتہ ہے کہ وہ کس طرح سے ہم پر حملہ کرتا ہے، اور ہمیں کلام سکھاتا ہے کہ وہ کس طرح سے ہم پر اپنے داؤ پہ چلانے کی کوشش کرتا ہے. تو ہمیں جو ہے
اس بات کے لیے تیار رہنا. جس طرح سے خدا کے کلام کو جاننا بڑا ضروری ہے, جس طرح سے خدا کی ذات کو جاننا ضروری ہے, خدا یسوع مسیح کو جاننا ضروری ہے, اسی طرح سے خدا ہمیں یہ بات کہتا ہے کہ ہمیں ابلیس کو بھی جاننا ضروری ہے, ابلیس کے داؤ پیچ بھی جاننا ضروری ہے. اسی لیے یعقوب یہ بات کرتا ہے کہ فریب نہ کھاؤ, کیونکہ خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انسان جو ہے جب خواہش کرتا ہے تو وہ خواہشیں بعض اوقات اچھے سینس میں بھی ہوتی ہیں, بعض اوقات برے سینس میں بھی ہوتی ہیں. اچھے سینس میں جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے خدا یسوع مسیح جو ہے جب وہ یہ فسا کھانے کی تھی تو خدا یسوع مسیح کے کیا الفاظ تھے کہ میری بڑی آرزو تھی کہ میں تمہارے ساتھ یہ فسا کھاؤں. یعنی کہ یہ جو آرزو تھی یہ اچھے سینس میں تھی, اچھی اس میں خواہش میں تھی, یعنی کہ اچھی تھی. خدا یسوع مسیح کی وہ خواہش جو فسا کھانے کی جو تھی وہ پوری ہوئی. اسی طرح سے ہمارے اندر بھی دو قسم کی خواہشیں پیدا ہوتی ہیں, ایک اچھی اور بری خواہش. اب ہمیں جو ہے یہ دیکھنا ہے کہ کون سی خواہش ہماری اچھی ہے, کون سی ہماری بری ہے. تو ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ انسان کا دل جو ہے, انسان کے دل اور انسان کی روح کو کوئی بھی نہیں جان سکتا. جیسے خدا کا کلام سکھاتا ہے کہ انسان کی روح کو کون جان سکتا ہے, کون پرکھ سکتا ہے سوائے اس روح کے یا اس انسان کے جو اس کے اندر ہے. انسان کے جو اندر کی خواہشات ہیں, جو اس کے انٹرنل جو اس کی چیزیں ہیں, وہ کوئی بھی نہیں جان سکتا کہ اس کے اندر کیا ہے, کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا اور کوئی بھی نہیں جان سکتا. تو میرے عزیزو, جب ایک انسان جو ہے ان چیزوں کو کوئی دوسرا انسان نہیں جان سکتا, اب میرے اندر کیا ہے یا میری روح کے اندر کیا چل رہا ہے وہ کوئی نہیں جان سکتا. اسی طرح سے خدا جو ہے صرف خدا ہی ہے جو انسان کے دل اور اس کو پرکھتا ہے, اور خدا ہی ہے جو دلوں پر نظر کرتا ہے. جیسے کہ ہم اس میں اور بہت ساری چیزیں ہیں, بہت سارے حوالہ جات ہیں. یرمیہ کے خط میں اس کے 17 باب اس کی 9 آیت میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں لکھا کہ ان سب چیزوں سے زیادہ ہیلا باز اور لا علاج کون ہے, انسان کا دل ہے, جہاں سے خواہشات پیدا ہوتی ہیں. اس کو کون دریافت کر سکتا ہے؟ اور آگے وہ کہتا ہے کہ اس لیے میں خداوند دل و دماغ کو جانچتا اور آزماتا ہوں تاکہ ہر ایک آدمی کو اس کے چال کے موافق, اس کے کاموں کے موافق کاموں کے پھل کے مطابق بدلہ دوں. تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کے دل کو کوئی دوسرا انسان نہیں سمجھ سکتا سوائے انسان کے. تو خداوند جو ہمارے دلوں کو جانچتا اور پرکھتا ہے, اور سب سے زیادہ کلام کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ ہیلا باز اور لا علاج جو ہے وہ دل ہے. جیسے بعض اوقات ہم کہتے ہیں کوئی ہم سے کام ہو جاتا ہے تو ہم کوئی چیز ایسے کھا لیتے ہیں, بعض اوقات کوئی چیز جو ہمیں منع ہے وہ ہم کھا لیتے ہیں, تو پھر ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے. جیسے مطلب میں اگر ہارٹ پیشنٹ ہوں تو مطلب جو ہے میں بڑی کیئرفل ہوتی ہوں ہر طرح سے کھانے میں, کہ میں نے چینی کم لینی ہے, میں نے نمک کم لینا ہے, میں نے یہ ساری چیزیں لینی ہے, میں نے میڈیسن جو ہے وہ دھیان سے کھانی ہے. تو اگر میں کوئی میٹھی چیزیں زیادہ کھا لوں, مطلب میرے دل میں خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ میں میٹھا کھا لوں, اور میں زیادہ اگر کھا لوں تو وہ مجھے تکلیف دے گا, وہ میری شوگر لیول کو ہائی کر دے گا. حالانکہ میں ڈائبیٹک پیشنٹ نہیں ہوں, لیکن وہ میری اس کو ہائی, اور بعد میں پھر کہوں ہاں میرا دل کر رہا تھا میں نے کھا لی, لیکن مجھے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. یعنی کہ ہمارا دل جو ہے بعض اوقات جو ہے وہ ہیلا باز ہے. پھر ہم بہانے ڈھونڈتے ہیں, ہم سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو ہم بہانے ڈھونڈتے ہیں, اور یہ وجہ تھی, یہ اس وجہ سے میں, یعنی پھر اگر مطلب خاص طور پہ جو میرے بچے ہیں نا وہ اس بات پہ بڑے مطلب ہوتے ہیں, اور وہ مجھے اکثر ڈانٹ بھی دیتے ہیں کہ ماما نمک نہیں زیادہ کھانا, زیادہ شوگر نہیں لینی, آپ نے یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا. تو پھر اگر میں کبھی ایسا کر دوں, اگر میں ان کے سامنے بہانے کرتی رہوں کہ ہاں یہ وجہ تھی, میرا دل کر رہا تھا میں نے کھا, مطلب اس وجہ سے کہ ہمارا دل جو ہے وہ بہانے بناتا ہے. جیسے کہ اگر ہم پیچھے باغ عدن میں جائیں تو باغ عدن میں دیکھیں کہ ابلیس کو پتا تھا کہ انسان کی کمزوری کیا ہے, وہ آدم کی اور حوا کی کمزوری کو جانتا تھا. وہ عورت کے پاس آیا, اور عورت کو اس نے کس طرح سے اپنے فریب میں پھنسا لیا. ہم نے پہلے بھی اس پہ بات کی کہ اس نے حالانکہ وہ یہ جانتا تھا کہ خدا نے ان کے ساتھ یہ عہد باندھا ہے, اور اس نے اسی کو موڑ تروڑ کے, کیا واقعی مطلب ایک جو کیوریس شخص ہوتا ہے, کیا واقعی ایسا ہے. کئی دفعہ کے انسان بھی جو ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں جو مکار ہوتے ہیں, وہ ہمارے سے کوئی بات اگر پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں یا ہمارے سے کوئی بات اگلوانا چاہتے ہیں تو وہ یہی ٹیکٹ استعمال کرتے ہیں, کیا واقعی ایسی بات ہے, کیا واقعی ایسا ہوا ہے. تو مطلب وہ ابلیس بھی جو ہے وہ ہوا کے پاس آتا ہے. تو وہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہوا جب اس پھل کو دیکھتی ہے تو وہ اس کو بڑا ہی خوشنما اور بڑا ہی عزیز لگتا ہے, اور نظروں کو دیکھنے میں اس کو بڑا ہی اچھا لگتا ہے. تو اس کے دل میں کیا خواہش پیدا ہوتی ہے کہ یہ پھل تو بڑا ہی خوبصورت لگ رہا ہے, بڑا ہی اچھا لگ رہا ہے, اور یقیناً مزیدار بھی ہوگا, تو کیوں نہ میں اس کو کھا لوں, کیوں نہ میں اس کو یعنی اس کے دل میں سب سے پہلے خواہش پیدا ہوئی.
جب اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی تو اس نے کیا کیا کہ اس نے وہ اپنا ہاتھ بڑھا کر جو ہے وہ پھل توڑ لیا. جب اس نے وہ پھل توڑ لیا تو اس نے کھا لیا. پہلے اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی اس کو دیکھ کے, پھر اس نے اس پہ عمل کیا اس خواہش پہ, حالانکہ وہ اپنی خواہش کو دبا بھی سکتی تھی, لیکن پھر بھی اس نے اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا, ہاتھ میں لیا اور اس کو کھا لیا. جب اس نے کھا لیا پھر اس نے یہ گناہ بھی کیا کہ اس نے اپنے شوہر کو بھی دے دیا, دونوں نے کھایا, دونوں نے گناہ کر لیا. مطلب یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے خواہش پیدا ہوئی اور پھر گناہ ہوا, اور جب گناہ ہو گیا تو پھر اب وہ چھپتے پھرتے ہیں. اب وہ پریشان ہے کہ ہم بہانہ کیا بنائیں گے, اور یہ دیکھتے ہیں کہ جب خدا ان کے ساتھ ان سے پوچھتا ہے کہ تم کہاں ہو, تو وہ کس طرح سے بہانے بناتے ہیں, ایک دوسرے پہ الزام ڈالتے ہیں, مجھے اس نے کہا تھا, مجھے اس نے کہا تھا, میں نے اس لیے کھایا, میں نے وہ کھایا. مگر وہ پھر بعد میں جو ہے وہ بہانے بنانا شروع کر دیتے ہیں. اور ہم سب یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت سے لے کے اب تک جو ہے وہ خواہشات جو ہے وہ گناہ کو پیدا کرتی جا رہی ہیں, اور وہی خواہشات بڑھتی جا رہی ہیں, اور وہی خواہشات انسان کو گناہ کی دلدل میں لے کے جا رہی ہیں. جیسے کہ ہم مختلف حوالہ جات میں دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اس کو دیکھیں مختلف حوالہ جات میں, تو اس کے ہم مرکز کی انجیل اس کے 4 باب اس کی 19 آیت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ خواہش اور یہ چیزیں یہ کس طرح سے ہمیں دباتی ہیں. تو کلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو مرکز کی انجیل اس کے 4 باب اس کی 19 آیت میں جو ہے وہ لکھا ہے کہ اور دنیا کی فکر اور دولت کا فریب اور چیزوں کا لالچ داخل ہو کر کلام کو دبا دیتے ہیں اور وہ بے پھل رہ جاتا ہے. اب کون سی خواہشات؟ دولت کو حاصل کرنے کی خواہش, دنیا کی فکریں, مادیت پرستی یہ ہے کہ مطلب ہمارے گھر میں اچھے صوفہ سیٹ ہونے چاہیے, مہنگے والے صوفہ سیٹ ہونے چاہیے, ہمارے گھر میں جو اتنے انچ کا LCD ہونا, مطلب یہ مادیت پسندی ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ میٹیریلسٹ ہو یا وہ چیزوں کے پیچھے بھاگے, تو یہ اس کی خواہشات ہیں. جب وہ خواہشات پیدا ہوتی ہیں, اب وہ ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرے گا کہ اگر اس کے اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ چیزیں خریدے, تو وہ کیا کرے گا کہ وہ گناہ سے دولت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا, وہ ناجائز طریقے سے دولت کو حاصل کرے گا. جب ناجائز طریقے سے دولت کو حاصل کر کے اپنے لیے وہ ساری آسائشات جس کی وہ خواہش رکھتا ہے پوری کرنے کی کوشش کرے گا, تو وہ گناہ میں دھستا جائے گا. جس کی وجہ سے پھر اگر آپ نے دیکھا ہے کہ جب کوئی ایک امیر شخص ہو جس کو اچھا کھانے کو مل رہا ہے, اس کو اچھا پہننے کو مل رہا ہے, اس کے پاس پیسے ہیں, سب کچھ ہے, ہم جب اس کو کلام کے بارے میں سکھائیں گے, جب ہم اس کو کلام کی دعوت دیں گے, یا ہم اس کو کہیں گے کہ آپ زوم میٹنگ میں آؤ, خدا کا کلام سنو, خدا کے کلام کے وسیلے سے برکت ملے گی, یا ہم اس کو نجات کا پیغام دیں, تو وہ کبھی بھی ہماری بات نہیں سنے گا, کبھی بھی ہماری بات کو نہیں مانیں گے. وہ کہے گا میں تو پہلے ہی بڑا بلیسڈ ہوں, میرے پاس تو سارا کچھ ہے, مجھے کیا ضرورت ہے, میرے پاس تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے, میں اچھا کھا رہا ہوں, اچھا پہن رہا ہوں, میرے بچے ہیں, میرے سب کچھ ہے, میری آسائشیں ہیں, میری گاڑی ہے, میرے پاس ہر چیز ہے, مجھے کیا, مجھے تو خدا نے بڑا بلیس کیا, مجھے کیا ضرورت ہے کلام کو سننے کی یا یہ کرنے کی. مطلب یہاں پر میں نے ایک چیز دیکھی ہے, یہاں پہ لوگ بڑے ہی سیولائزڈ, بہت ہی اچھے, بہت ہی نائس, مطلب کہ آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے ہر طرح سے تیار ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتے ہیں. لیکن جہاں آپ ان سے یہ بات کرو گے نا کہ آپ جیزس کو جانتے ہو یا آپ چرچ جاتے ہو, وہ ان لوگوں کا ادھر ہی منہ بن جاتا ہے, اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ سے دور ہو جائیں. وہ آپ سے تعلق توڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مطلب یہ شخص ہمارے سے بات نہ کریں, یا وہ سمپل یہ کہیں گے کہ ہم ریلیجن پہ بات ہی نہیں کرتے, ہم مذہب پہ بات نہیں کرتے, کیونکہ یہاں پر مذہب پہ بات کرنا منع ہے, اس لیے یہاں پہ پریچنگ مشکل ہوتی ہے. لیکن خدا جن کو چنتا ہے ان تک ہماری آواز پہنچ بھی جاتی ہے. تو کیوں؟ اس لیے کہ وہ انسان کے اندر کی جو خواہشات ہیں وہ خدا کا کلام اس کو سننے نہیں دیتی, وہ خدا کا کلام اس پر اثر نہیں ہونے دیتی, کیونکہ ابلیس نے ان کو جو ہے ان خواہشات کے ذریعے جو ہے انسانی خواہشات کے ذریعے ان کو دبا کر رکھا ہوا ہے. جیسے کہ خدا یسوع مسیح جو ہیں وہ یہودیوں کو کیا کہتے تھے کہ تم میرا کلام اس لیے نہیں سنتے ہو کیونکہ تم میری باتیں کیوں نہیں سمجھتے ہو, کیوں نہیں سنتے ہو؟ اس لیے کہ تمہارے اندر دنیاوی خواہشات ہیں, کیونکہ تمہارا باپ کون ہے؟ تمہارا باپ ابلیس ہے. جیسے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل میں سے ہم پڑھ لیتے ہیں, یوحنا کی انجیل
اس کا 8 باب اس کی 44 آیت میں یوں لکھا ہے کہ تم میری باتیں اس لیے نہیں سمجھتے کیونکہ تم دنیا سے محبت رکھتے ہو، تم اس لیے کہ تم میرے کلام کو اس لیے نہیں سمجھتے کیونکہ دنیا کے ہو، تم میری باتیں کیوں نہیں سمجھتے، اس لیے کہ میرا کلام سن نہیں سکتے، اس لیے سن نہیں سکتے کیونکہ وہ جو خدا کا کلام ہے پھر ان پر جو ہے خدا کا کلام، ان کی جو خواہشات ہیں، ان کا جو روپیہ پیسہ ہے، جو چیزیں ہیں، وہ ان پر خداوند جو ہے وہ ان پر ملامت کرتا ہے، وہ اس چیز سے ڈرتے ہیں۔ پھر آگے خدا یسوع مسیح کیا کہتے ہیں کہ تم اپنے باپ ابلیس سے اور اپنے باپ کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہو۔ وہ شروع ہی سے خونی اور سچائی پر قائم نہیں رہا کیونکہ اس میں سچائی ہے ہی نہیں، جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اپنی ہی سے کہتا ہے کیونکہ وہ جھوٹا ہے بلکہ جھوٹ کا باپ ہے۔ تو میرے عزیزو، یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح جو ہیں کیا کہتے ہیں کہ جو دنیا ہے وہ ان کا باپ کون ہے؟ ان کا باپ ابلیس ہے، کیونکہ وہ ان اپنی خواہشات میں گھرے ہوئے ہیں، اور گناہ سے گناہ جو ہے وہ ان میں پیدا ہوتا جاتا ہے، اور گناہ سے گناہ وہ اس دلدل میں دھستے جاتے ہیں کیونکہ ان کی خواہشات جو ہیں روپیہ پیسہ اکٹھا کرنا، ان کی خواہشات دنیا میں ایک اچھا سٹیٹس لینا، ان کی خواہش ہے کہ ہمارے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہوں، بلکہ جہاز ہوں، ہم ان کے مالک ہو، دنیا ہماری واہ واہ کرے، دنیا میں ہمارا بڑا نام ہو، اور دنیا میں مطلب دنیا ہمیں جانے، یا جیسے کہ آج کل سوشل میڈیا اس پہ بڑا ہے کہ سوشل میڈیا پہ اور آج ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ لوگ اتنی فضول ویڈیوز ہوتی ہیں جن کا کوئی نہ سر نہ پیر ہوتا ہے، اور ان میں اتنے ویوز، اتنے مطلب فالوورز ان کے ہوتے ہیں کہ ملین بلینز میں ہوتے ہیں کہ ہم سمجھ نہیں سکتے، لیکن خدا کے کلام کو سننے والے کم لوگ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خدا باپ کو نہیں جانتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا باپ ابلیس ہے، اور اس نے دنیا کو اتنا گمراہ کیا، اور آج آپ دیکھ لیں کہ لوگ جو ہیں جن کو بولنا بھی نہیں آتا، وہ آج مطلب جو ہے وہ دنیا پر چھائے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ دنیا جو ہے ان کی خواہشات جو ہیں وہ برائی کی ہیں۔ اور جیسے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، خدا یسوع مسیح ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ انسان کی جو اندر کی خواہشات ہیں وہ انسان کو گنہگار ٹھہراتی ہیں، وہ انسان کو گنہگار کرتی ہیں۔ انسان کی جو خواہشات ہیں، پیسہ، دولت، اور جھوٹ بولنا، دھوکہ، فریب، زناکاریاں، حرام کاریاں، شہوت، لالچ، بت پرستیاں، یہ ساری انسان کے جو اندر ہیں۔ یہ بھی ہم نے پہلے بھی اس پہ بات کی کہ بت پرستی صرف یہ نہیں کہ آپ کو اسٹیچو بنا کے سامنے رکھنے، بت پرستی ہر وہ چیز ہے جو ہمیں خدا کی ورشپ سے، خدا کی پرستش سے روکتی ہے، اور جس کے ہم پیچھے چلتے ہیں، چاہے وہ دولت ہے، شان و شوکت ہے، پیسہ ہے، سوشل میڈیا ہے، یا اور ساری چیزیں، یہ ساری چیزیں بت پرستیاں ہیں اور بت پرستیوں میں آتی ہیں، اور خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ یہ ہمیں ناپاک کرتی ہیں، یہ چیزیں ہمیں ناپاک کرتی ہیں، جو چیزیں ہمارے دل سے نکلتی ہیں۔ اور دل سے کیا نکلتا ہے؟ دل سے خواہش نکلتی ہے، دل سے جو ہے خواہشیں نکلتی ہیں جو ہمیں گناہ کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ اور ہم رومیو اس کا پہلا باب اس کی 24 آیت میں یوں لکھا ہے، اس واسطے خدا نے ان کی دلوں کی خواہشوں کے مطابق انہیں ناپاکی میں چھوڑ دیا کہ ان کے بدن آپس میں بے حرمت کیے جائیں، اس لیے کہ انہوں نے خدا کی سچائی کو بدل کر جھوٹ بنا ڈالا اور مخلوقات کی زیادہ پرستش اور عبادت کی بنسبت اس خالق کے جو ابد تک محدود ہے۔ آمین۔ اب یہاں پر یہ دیکھیں کہ جو لوگ خدا کو نہیں سمجھتے، جو خدا کو نہیں جانتے، وہ مخلوقات کی پرستش کرتے ہیں۔ اب مخلوقات کس؟ ابلیس بھی مخلوق ہی ہے، ابلیس بھی جو ہے وہ مخلوق ہے، کیونکہ ابلیس کا سب سے پہلا گناہ کیا تھا؟ اس کا گناہ یہ تھا کہ اس کا درجہ تقریباً خدا کے مطلب خدا سے کم تھا۔ خدا نے اس کو بڑا خوبصورت بنایا، سب کچھ بنایا، اور ہم یہ سب جانتے ہیں، لیکن اس کی یہ خواہش تھی کہ جس طرح سے میں جو ہوں، میں تو اتنا کچھ ہوں، میرا تو یہ سب کچھ ہے، لیکن اس کی سب سے پہلی خواہش کیا تھی؟ اس کا گناہ کیا تھا؟ کہ وہ مخلوق ہو کر وہ خالق بننا چاہتا تھا۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ مجھے یہ رتبہ ملے کہ میں بھی خالق ہوں، کہ میں بھی بنانے والا ہوں، میں بھی تخلیق کرنے والا ہوں، جبکہ یہ رتبہ صرف خدا کے پاس ہے کہ خدا تخلیق کرنے والا ہے، خدا نے ساری دنیا کو تخلیق کیا، اور ابلیس بھی اسی میں آتا ہے کہ ابلیس کو بھی تخلیق کیا گیا، اس کو بھی بنایا گیا۔ تو یہاں پہ مخلوقات مطلب جمع ہے، لیکن اس میں ایک جو چیز ہے وہ سب سے منبع، جو سب سے بڑا جو اس کا اس تخلیقات میں یا اس جو ہے اس میں جو ہے وہ کون ہے؟ ابلیس ان کا سربراہ ہے۔ ابلیس اوپر ہے، اور ساری چیزیں جو تخلیق ہوئی ہیں
جو لوگ بت پرستی کرتے ہیں یا جو لوگ گناہ میں ہیں یا جو اس طرح سے جو خدا کی جو چیزیں ہیں جو مطلب ان کی جو دلوں کی خواہشات ہے جو ان کو ناپاکی کی طرف لے کر جاتی ہیں، وہ سب ان کا منبع کون ہے؟ ابلیس ہے۔ اور پھر باقی اس کے بعد جو چیزیں ہیں وہ نیچے نیچے جو ان کے کنٹرول میں ہوتے ہیں، جن کو وہ استعمال کرتا ہے اور جن کے ساتھ وہ جو لوگ اپنی روحیں، اسی لیے یہ بات اکثر کہی جاتی ہے کہ جو شخص مطلب پیسہ دولت تو کما لیتا ہے، اور اس کے بارے میں یہ بات اکثر کہی جاتی ہے کہ اس نے اپنی روح جو ہے وہ ابلیس کو بیچی ہوئی ہے، اس نے یہ روح جو ہے انہوں نے اپنی روحیں ابلیس کو بیچی ہیں، کیونکہ وہ اپنا سب کچھ ابلیس کو دے دیتے ہیں، اور پھر ابلیس ان کو کنٹرول کرتا ہے، ان سے ہر وہ ناجائز کام کراتا ہے، ہر وہ بدی کراتا ہے، ہر وہ چیز وہ کراتا ہے جو ابلیس پسند کرتا ہے، کیونکہ وہ ابلیس کے کنٹرول میں۔ ابلیس ان کو اس کے بدلے میں کیا دیتا ہے؟ ابلیس اس کے بدلے میں ان کو پیسہ دیتا ہے، شہرت دیتا ہے، ایک اچھا سٹیٹس دیتا ہے دنیا میں، ان کو ایک واہ ملتی ہے، یہ ساری چیزیں ان کو پھر ابلیس کی طرف سے ملتی ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی روح جو ہے ابلیس کے قبضہ میں دی ہوتی ہے، ابلیس کو بیچی ہوتی ہیں، کہنے کا مطلب یہ ہے۔ اور آگے اس کے بعد ہم رومیو اس کے 6 باب اگر 12 آیت میں ہم یہ دیکھیں تو اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ بس گناہ تمہارے فانی بدن میں بادشاہی نہ کرے، تم اس کی خواہشوں کے تابع رہو۔ تو وہ ہم جو ہے پولس رسول ہمیں یہ بات کرتا ہے، ایماندار لوگوں کو بات کرتا ہے کہ گناہ جو ہے ہمارے فانی بدن میں بادشاہی نہ کرے۔ گناہ کے پیچھے کون ہے؟ خواہش، کہ ہم اپنی خواہشوں پر نہ چلیں۔ ہم اچھی خواہش، میں نے پہلے اب بات کی کہ بہت ساری اچھی خواہشات بھی ہوتی ہیں، جیسے خدمت کرنے کی خواہش، خدا کا کلام سنانے کی خواہش، خدا کی ورشپ کرنے کی خواہش، یہ سارے اچھے سینس میں آتی ہیں، لیکن بری خواہشات بھی ہوتی ہیں جو انسان کو گناہ کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ تو مطلب وہ کہتا ہے کہ تمہارے فانی بدنوں میں بادشاہی نہ کرنے پر، مطلب جو خواہش ہے اس کو، ایسی خواہش جو ہمیں گناہ کی طرف لے کے جاتی ہے، اس کو وہیں دبا دو، اس کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دو، اس کو اپنے بادشاہی نہ کرنے دو اس کے اپنے بدن پر، تاکہ تم اس کی خواہشوں کے تابع رہو، کہ ہم جو ہے پھر اس کے تابع ہو جائیں گے، پھر ہم اپنی روحیں ابلیس کو بیچ دیں گے، اور ابلیس جو ہے وہ ہم پر جو ہے حکومت کرے گا، اور ہمیں وہ دنیا میں ایک مقام دے گا، اچھا سٹیٹس دے گا، گاڑیاں بنگلے سب کچھ ہمیں وہ مہیا کرے گا۔ لیکن ہمیں یہ سب کچھ نہیں چاہیے۔ ہمارا خدا ہمیں، خدا جب ہم خدا میں آتے ہیں تو خدا ہمیں بہت بلیس کرتا ہے۔ جو بلیسنگز خدا کی طرف سے ہوتی ہیں وہ فار ایور ہوتی ہیں، جو بلیسنگز ہوتی ہیں وہ یہاں کے لیے بھی ہوتی ہیں اور ادھر دوسرے جہان کے لیے بھی ہوتی ہیں۔ اسی لیے خدا یسوع مسیح نے کہا کہ عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو۔ اور ایک بات میں آپ کو یہ واضح بتا دوں کہ ہمارے مطلب بہت سارے خادمین یا بہت سارے پاسٹر حضرات جو ہیں وہ آج کے مسیحی لوگوں کو جو ہیں وہ میٹیریلسٹ بنانا چاہتے ہیں۔ وہ لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ مطلب آپ خدا میں آؤ تو آپ کو بڑی برکتیں ملیں گی۔ نو ڈاؤٹ کہ خدا ہمیں برکتیں دیتا ہے، لیکن خدا اپنے ایماندار لوگوں کو برکتیں تب دیتا ہے جب وہ پہلے عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں ہوتے ہیں، جب وہ پہلے اس کی بادشاہت کو ڈھونڈتے ہیں، جب اس کی بادشاہت میں آ جاتے ہیں، پھر جو خدا ہمیں برکتیں دیتا ہے وہ صحیح بلیسنگز ہوتی ہیں، وہ صحیح چیزیں ہوتی ہیں۔ کیونکہ دیکھیں جیسے پرانے عہد نامہ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا نے ابراہیم، اسحاق، یعقوب، ان سب کو خدا نے بڑی برکتیں دی تھیں، اور جب خدا نے ان کو بہت زیادہ برکتیں دیں، جیسے ان کے پاس غلے ہوتے تھے، گول کے گول اناج اور یہ ساری چیزیں ان کی بڑی ان کے پاس ان کی برکتیں ہوتی تھیں، وہ ان کی مطلب کیونکہ وہ عالم بالا، وہ خدا کی فرمانبرداری کرتے تھے، وہ عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہتے تھے۔ اور یہاں پر بھی ہم جو مسیحی لوگ ہیں ہمیں بھی یہی کہا گیا کہ عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو، ہمیں عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہنا، باقی یہ ساری چیزیں ہمیں خود بخود ملتی جائے گی۔ اور ہمیں اپنی خواہشات کو پر بھی نظر رکھنی ہے کہ وہ میری خواہشات کیسی ہیں، کیا وہ خدا کی مرضی کے مطابق ہے یہ خواہش یا خدا کی مرضی کے بغیر ہے، ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلا یوحنا اس کا دوسرا خط اس کی 16 آیت میں جو ہے وہ کیا لکھا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں، کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے یعنی جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی، وہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے ہے۔ تو میرے عزیزو ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس جسم کی خواہش، اب جسم کی خواہش کیا ہے؟ شہوت پرستی، جسم کو اچھا لباس پہنانا،
اپنے آپ کو ہار سنگار ڈالنا، میک اپ کرنا، اپنے آپ کو ایک ماڈل بنا کے پیش کرنا، اور اپنے آپ مطلب اپنے بدن پر جو ہے اس کے جو مہنگے سے مہنگے کپڑے خریدنا، یہ ساری چیزیں ہمارے جسم کی خواہشات ہے، اس میں شہوت پرستی بھی ہے اور ساری چیزیں بھی آتی ہیں۔ اور آنکھوں کی خواہش کیا ہے کہ آنکھیں جو ہیں وہ برا دیکھنا چاہتی ہیں، برائی دیکھنا چاہتی ہیں، آنکھیں جو ہیں وہ برائی کو پسند کرتی ہیں، ایسی ایسی موویز دیکھنا چاہتی ہیں، ایسی ایسی چیزیں دیکھنا چاہتی ہیں جو برائی، جن میں برائی ہو، یعنی اچھی چیزیں ہم نہیں دیکھنا چاہتے۔ اور زندگی کی شیخی کہ ہم اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہتے ہیں، دنیا میں ایک اپنا نام کرنا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ دنیا ہماری واہ واہ کرے، ہمارے اتنے فالوورز ہو، ہمارا یہ ہو، ہمارا وہ ہو۔ ٹھیک ہے، خدا کے لوگ بھی دنیا میں بہت ہیں، اور جو خدا کو ماننے والے ہیں وہ بھی بہت ہیں، اور ہمارے فالوورز جو خدا کو جانچنے اور پرکھنے والے ہیں، یا خدا کے ساتھ جو چلنے والے ہیں، خدا کے ساتھ جو ہیں، وہ سب جو ہیں وہ بھی دنیا میں ہیں، وہ بھی ہمارے جیسے کہ برائی کی قوتیں بھی کام کر رہی ہیں اور خدا کی قوتیں بھی دونوں کام کر رہی ہیں۔ لیکن اگر ہم اپنی خواہش کے ساتھ بڑھانا چاہتے ہیں، یا ہم اپنی خواہش کے ساتھ اپنے آپ کو مطلب دنیا میں شو آف کرنا چاہتے ہیں، وہ چیزیں جو ہیں وہ، اور برائی کے طریقے سے جب ہم اپنے آپ کو جو ہے بڑا کرنا چاہتے ہیں دنیا میں، تو وہ دنیا کی طرف سے ہے، وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ اگر آج ہم خدا کی خدمت کر رہے ہیں، ہمارے لوگ، بہت سے لوگ ہمیں بھی پسند کرتے ہیں، بہت سے لوگ ہمارے جیسے اکثر مجھے آ رہا ہوتا ہے کہ ہمارا جو فیس بک پیج ہے اس میں بہت سارے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خدا کو جاننے والے لوگ ہیں، اور ہمارے فیس بک پیج پر یا ہمارے اس پر کوئی ایسی چیزیں نہیں ہوتی جو دنیاوی ہوں، ہمارے وہ ہوتی ہیں جو خدا کی طرف سے ہیں، یعنی دونوں چیزیں ہیں، دونوں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ ہمیں جو ہے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ بے شک خدا ہمارا جو ہے وہ ہمیں بلیس کرتا ہے، خدا ہمیں لے کر جاتا ہے، خدا ہمیں جو ہے دوسروں تک پہنچاتا ہے، یعنی یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن ہمیں برائی کے راستے سے جو ہے وہ اپنے آپ کو شو آف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ برائی مطلب اپنے آپ کو ماڈل بنا کے پیش کرنا، اپنے آپ کو یہ ساری چیزیں کرنا، اور گناہ اور خواہشات اور اس میں گرتے جانا جو ہے، یہ خدا کو ناپسند ہے، اور یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے، یہ ابلیس کی طرف سے ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمیں یہ ہے دھوکہ نہیں کھانا کہ ہم بعض اوقات خواہش کر لیں تو ہم یہ کہیں کہ، کیونکہ ابلیس دھوکے باز ہے، وہ دھوکہ دینے والا ہے، اور بعض اوقات انسان کو بہت ساری راہیں ایسی ہیں، جیسے کلام میں لکھا ہے کہ بہت ساری ایسی راہیں ہیں جو اسے صحیح تو معلوم ہوتی ہیں، لیکن ان کا انجام موت کی طرف ہوتا ہے۔ یعنی انسان کو بعض اوقات پتہ ہی نہیں چلتا، وہ اتنا گمراہ کر دیتا ہے کہ اس کو صحیح معلوم ہوتی ہے لیکن اس کا انجام موت ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں بڑا ہی کیئرفل ہونا ہے، کیونکہ ابلیس، جہاں خدا کا روح ہمارے ساتھ چلتا ہے، خدا ہمارے ساتھ چلتا ہے، اس وقت ابلیس بھی ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے، اور وہ بھی ہماری کمزوریوں میں ہمیں جو ہے وہ پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، اور ہمیں گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے۔ خداوند ہم سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔ آمین آمین آمین، خداوند آپ کو بھی برکتیں دے۔